अहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्ज़ाता अज़वाजिक वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। तरतीब मुसफ़ पर अब सूरत तहरीम वाक़े हुई है। इस सूरत में एक वाक़े की तरफ इशारा किया जा रहा है और उसके साथ बहुत से माशरती अहकाम भी दिए मुसलमानों को। वाक़या कुछ यूँ पेश आया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मामूल शरीफ़ा था कि आप नमाज असर के बाद अपनी अज़वाज मुतहरात की खबरगिरी के लिए उनके हुजरात की तरफ तशरीफ़ ले जाते थे। तो इसी तरह मामूल के मुताबिक आप तशरीफ़ ले गए और हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके यहाँ आपने शहद नोश फरमाया और उस शहद में मगाफिर जो एक ख़ास जड़ी बूटी होती है उसके शहद कशीद कर कर या उससे रस कशीद कर कर आने वाली जो मक्खियाँ थीं शहद की, उनका भी कुछ असर था। चुनाचे हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद जब आप हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह आपके मुँह मुबारक से मगाफिर की बू आ रही है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं थी कि आपके दंदान मुबारक से या आपके मुँह मुबारक से किसी भी किस्म की कोई नागवारी किसी के लिए हो। तो आपने उस मौके पर यह इरादा कर लिया और इस बात की कसम खा ली कि मैं आइंदा शहद नोश नहीं करूँगा। और उसके बाद फिर इस साथ साथ ये भी फरमा दिया कि इस बात का किसी और से तस्करा न किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक बात पहुँचे तो उनके लिए दिल आज़ारी का बाइस हो। मगर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस राज को राज न रख सकीं और उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इस बात का तस्करा कर दिया। और इस बात को चूँकि ये जो राज था वो राज न रहा और बात आगे चले गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात अच्छी न लगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें दो बातों की तरफ तवज्जो दिलाई। एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कसम को तोड़ दें और उसका कफ़ारा अदा फरमा दें, इसलिए कि पहले भी उम्मतों में ऐसा हुआ कि अम्बिया ने अगर किसी चीज़ को अपने लिए नापसंद किया तो कौम वालों ने बाद में उसको हराम ठहरा लिया। जैसे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या हम पढ़ चुके हैं कि उन्होंने ऊँट के गोश्त को किसी ख़ास सबब से तर्क किया था, बनी इसराइल कहने लगे कि तो हम पर हराम कर दिया गया। तो इस तरह से बता दिया गया कि आप इसको अपने लिए इस्तेमाल में लाने का एहतमाम फरमाएं और साथ साथ ये कि इसका कफ़ारा अदा कर दें। दूसरी तरफ हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को तंबीह की गई कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को या आपकी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचाना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, आप क्यों उस चीज़ को हराम ठहराते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल ठहराई है। हराम नहीं ठहराया था मतलब यह है कि इस्तेमाल न करने की कसम खा ली थी। उसको यहाँ से यूँ ताबीर किया कि माल नतीजतन ऐसा न हो जाए कि लोग कौम वाले वो इसको हराम समझ बैठें। तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक, क्या आप चाहते हैं कि अपनी बीवियों की रज़ा चाहें, क्या आप बीवियों की रज़ा चाहते हैं। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बहुत बख्शने वाला निहायत रहम फरमाने वाला है। क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लता ईमानिकुम, तहक़ीक़ अल्लाह ने तुम पर लाजिम कर दिया है अपनी कस्मों का खोलना, यानी ऐसी कस्में जो कि शरन दुरुस्त ना हो, या ये कि बाद में मालूम हो कि इससे बेहतर सूरत यह है कि इस कसम को खोल दिया जाए, यानी हलाल कर दिया जाए, इसका कफ़ारा अदा कर दिया जाए और जो शरीयत में बेहतर सूरत है उसे इख्तियार कर लिया जाए। तो अल्लाह ने इसके लिए हुक्म तुम्हें पहले ही दे दिया। सूरह माइदा में हम पढ़ाएँ कि उसका कफ़ारा क्या होता है। वल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारा कारसाज है। वह हुवल अलीमुल हकीम, और वो खूब जानने वाला खूब हिकमत वाला है। वइज़ असर्र नबिय्यु इला बाज़ि अज़वाजिही हदीसा, और जब एक बात छुपाकर कही थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज में से बाज़ से, यानी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से वो जिक्र किया था इस बात का कि मैं आइंदा इस्तेमाल नहीं करूँगा। फलम्मा नब्बात भी, जब हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसका जिक्र कर दिया हज़रत आयशा से, व अज़हरहुल्लाहु अलैहि, और अल्लाह ने ज़ाहिर कर दिया उस बात को अपने नबी पर, यानी वही के ज़रिए से आपको बता दिया। और रफ़ा बाज़हू, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा के सामने उसमें से बाज़ जुज़ का इजहार किया कि तुमने इस बात को क्यों जिक्र कर दिया, मगर इससे ज़्यादा तंबीह न फरमाई ताकि उनके लिए मुश्किल न बने। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को भी पशेमान करना नहीं चाहते थे, किसी को भी परेशान होता देखना आपको अच्छा नहीं लगता था। तो नेक आदमी और करीम आदमी की का ये वस्फ होता है कि सामने वाला शर्मिंदा हो तो उसे अच्छा नहीं लगता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी बात की तंबीह फरमा दी बस। व आरज़ा अम्बाज़िन, और आपने बकिया हिस्से से राज फरमाया। फलम्मा नबाहा,
بھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ مجھے تو اس بات کی بابت پتہ چل گیا ہے، یعنی تم نے راز کی بات بتا دی ہے، مجھے معلوم ہو گیا، قالت من انباک ھذا، تو وہ کہنے لگیں کہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ میں نے حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے اس کا تذکرہ کر دیا؟ قال نبانی العلیم الخبیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ علیم و خبیر نے اطلاع کی ہے اس بات کی، یعنی وہی سے بتلایا۔ ان تتوبا الی اللہ، تم دونوں یعنی حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں اگر اللہ کی طرف توبہ کرو، فقط صغت قلوبکما، تو تحقیق تمہارے دل تو توبہ کی طرف پہلے ہی مائل ہیں، یعنی تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی تو پہلے ہی ہے، اب چاہیے کہ توبہ بھی کر لو اور آئندہ اس طرح سے بچو، اور تمہارا مقام بہت بلند برتر ہے، اور تمہیں جو ہے وہ امت کی ماؤں کا درجہ دیا گیا، اسی طرح سے لوگوں کے لیے اسوہ بننا ہے، اور یہ باتیں جو گھر کے امور ہیں اس میں بھی بہت احتیاط کے ساتھ عام خواتین سے ہٹ کر آپ کو اعلیٰ ترین اخلاق کا نمونہ ہونا چاہیے۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں مل جاؤ گی نبی کے مقابلے میں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تو نبی کا مددگار ہے، وَجِبْرِيلُ، اور جبرائیل بھی اس کے مددگار ہیں، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام نیک مرد مومن وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ مفسرین نے لکھا یہاں صالح المومنین سے مراد حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو سمجھایا اور کہا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زحمت کا باعث بنا۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، اور تمام فرشتے بھی آپ کے مددگار ہیں ان کے بعد۔ عسیٰ ربہ، امید ہے آپ کا رب، ان طلقکن، اگر آپ موجودہ بیویوں کو طلاق دے دیں، ان یبدلہ، تو ان کی جگہ بدلے میں آپ کو دے دے ازواجن خیرا منکن، ایسی بیویاں جو ان سے بھی بہتر ہوں، مسلمات مومنات، مسلمان مومنہ، قانتات تائبات، فرمانبردار توبہ کرنے والیاں، عابدات عبادت گزار، سائحات روزے دار، سیبات و ابکارا، شوہر دیدہ بھی اور کنواریاں بھی، یعنی وہ جو پہلے طلاق یافتہ تھیں اور اس کے بعد آپ کے نکاح میں آئیں، یا وہ جو کہ کنواری تھیں وہ بھی آپ کے نکاح میں آئیں۔ تو چونکہ یہی ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، تو مفسرین نے لکھا کہ ان صفات عالیہ کی چونکہ وہ حامل تھیں تو اللہ نے انہی کو برقرار رکھا اپنے نبی کی زوجیت میں، اور یہ موقع نہ ہوا، یعنی ایسی صورت پیش نہیں آئی کہ ان کی جگہ کسی اور کو تبدیل کیا گیا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، عذاب سے بچاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ نوع انسانی جس طرف جا رہی ہے، انسان عام چھوڑ دیا جائے، اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اور پھر چلا جاتا ہے جہنم میں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو بچایا جائے گناہوں سے، اور اس کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے۔ تو پتہ ہے اہل ایمان کا یہی صرف فرض نہیں ہے کہ خود نیک ہو جائے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنائیں، بچوں کو بھی نیک بنائیں، ان کی تربیت ایسی کریں کہ وہ ان کے بعد بھی صحیح رخ پر، صحیح راستے پر رہیں، یہاں تک کہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، آگ میں جانے سے محفوظ ہو جائیں۔ یہ ایک بڑا فریضہ ہے۔ صرف ان کی دنیا کی فکر کرنا، ان کی دنیاوی تعلیم کی فکر کرنا یہ کفایت نہیں کرتا، پہلے ان کے دین کی فکر کی جائے، ان کی آخرت کی فکر کی جائے۔ وقودها الناس والحجارہ، کہ ایندھن ہوں گے اس آگ کے لوگ بھی اور پتھر بھی، جو بت پوجے جاتے ہیں ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا تاکہ وہ بھڑکا دیں آگ کو۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، مقرر کیے گئے ہیں اس آگ کے اوپر فرشتے ایسے جو انتہائی تند مزاج ہیں، سخت گیر ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی، ویفعلون، اور وہ کرتے ہیں ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، کہا جائے گا ان سے آج کے دن عذر نہ تراشو، آج عذرات پیش نہ کرو، انما تجزون، تم تو بدلے میں دیے جاؤ گے، ما کنتم تعملون، وہی جو عمل تم کرتے تھے، برے عمل کا برا نتیجہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی جناب میں سچی توبہ۔ توبہ نصوح کیا ہے کہ انسان سچے دل سے اپنی غلطی پر پشیمان ہو اور دل کے اندر اس کے ندامت کی کیفیات ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انما التوبۃ الندمہ، توبہ تو نام ہی ندامت کا ہے۔ دل جب پریشان ہو جائے انسان کا تو یہ ندامت کی کیفیات ہے جہاں سے توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر زبان سے استغفار کے کلمات عطا کرتا ہے، اور پھر یہ عہد کرتا ہے کہ جو پہلے ہو گیا پھر نہیں ہوگا، اور اس پر قائم رہنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے سچی توبہ۔ اور جو کچھ غلطی ہوئی اس کی تلافی بھی کرتا ہے۔ اگر حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی تو اس کی جو تلافی کی صورت شریعت میں ہے اسے پورا کرتا ہے، حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی تو اس کی جو تلافی کی صورت شریعت میں اسے پورا کرتا ہے۔ عسیٰ ربکم، امید ہے تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، تم سے دور کر دے گا تمہاری برائیاں، ویدخلکم، اور داخل کرے گا تم کو جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن کہ اللہ رسوا نہیں کرے گا نبی کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائیں۔
یعنی اس دن تو ان کا کہا پورا ہو جائے گا، ان کا بتایا ہوا پورا ہو جائے گا، ان کے انذار و تبشیر کے موافق نتائج لوگوں کو نظر آتے ہوں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ہوگا دوڑتا ہوا ان کے آگے، و بایمانہم، اور ان کے دائیں جانب پہ۔ یہ پڑھ چکے ہم سورہ حدید میں کہ آگے نور ایمان ہوگا، دائیں جانب ان کے نور اعمال ہوگا۔ یقولون، وہ کہیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما دیجئے، تام فرما دیجئے، مکمل فرما دیجئے۔ اور مومنوں کو، اہل ایمان کو بہت خوب نور دیا جائے گا، یہاں تک کہ مکہ سے لے کے صنعاء تک اس کی روشنی جائے، اتنا بڑا نور دیا جائے گا۔ واغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر خوب قادر ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کفار سے اور منافقین سے۔ کفار سے تو دو بدو جنگ ہوتی ہے، منافقین کے خلاف کوششیں ہوتی ہیں، ان کے مکر و فریب کے خلاف اس کو توڑنے کے لیے مسلمان اپنی کوشش صرف کرتے ہیں، اپنی محنت صرف کرتے ہیں۔ واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے۔ ومأواہم جہنم، ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی، للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں خواتین ہمارے دو نیک بندوں کے تحت تھیں، یعنی عقد زوجیت میں تھی حضرت نوح کے اور حضرت لوط کے، مگر ان دونوں کا حال، ان عورتوں کا حال کیا تھا؟ فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایمان نہ لائیں، یا یہ کہ ایمان لا کر پھر ایمان کو ضائع کیا، اکارت کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ خیانت یہ تھی کہ شوہر کا راز لے جا کر دشمنوں تک پہنچا دیا کرتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ وہ غلط باتیں کرتی تھی اپنے شوہر کے بارے میں قوم والوں سے، تو کیا ہوا کہ ان دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ قوم پر جب عذاب آیا تو اسی طرح سے امرات نوح اور امرات لوط دونوں کو غرق کیا گیا۔ بتایا گیا کانتا من الغاب، وہ دونوں تھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ فخانتاہما، وہ دونوں جو ہیں خیانت کرنے والی تھی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو ان کا ان دو جلیل قدر ہستیوں کے پاس ہونا، ان کے ساتھ ہونا ان کو کچھ فائدہ نہ دے رہا تھا۔ من اللہ شیئا، اللہ کے بالمقابل۔ وقیلت خلا، اور ان دونوں سے کہا جائے گا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہو جاؤ النار، آگ میں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اور اللہ نے مثال بیان کی ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، امرأۃ فرعون کی بیوی کی۔ روایت میں آتا ہے، حدیث بخاری شریف کی روایت میں، کہ ان کا نام حضرت آسیہ تھا، اور جب جادوگر ایمان لے کر آئے اس موقع پر یہ خاتون بھی ایمان لے آئی تھیں تو زوجیت میں فرعون کے، مگر ایمان لے آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور پھر ان کو سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں میں اور پیروں میں کیل ٹھونک کر ان کو سزا دی فرعون نے، پھر بھی یہ ایمان چھوڑنے والی نہیں تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں میں سے کم ہی کاملہ ہوئیں، مگر ان میں حضرت آسیہ بھی ہیں، حضرت مریم بھی ہیں، حضرت ختیجہ بھی ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی مثال میں کیا تھا کہ ماحول بہت اچھا تھا، مگر وہ دو خواتین اس نیک ماحول کو قبول کرنے والی نہیں تھیں۔ اور اس دوسری مثال میں کیا ہے کہ ماحول بہت مخالف تھا، مگر اللہ نے اس عورت کو توفیق عطا فرمائی، اس نے ایمان کو قبول کیا اور ڈٹ گئی اس کے اوپر۔ اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب انہوں نے کہا، یعنی حضرت آسیہ نے کہا کہ میرے رب میرے لیے آپ بنا دیجئے ایک گھر جنت میں۔ فرعون نے ارادہ کیا کہ جب یہ کیلیں ٹھوک دی گئیں تو ایک بہت بھاری پتھر اوپر سے پھینکا جائے اور اس کے ذریعے سے ان خاتون کو شہید کر دیا جائے، مگر انہوں نے دعا کی اور اللہ نے پہلے ان کی روح قبض کر لی تاکہ اس سختی سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ وَنَجِّنِي، تو ہم نے انہیں نجات دی، من فرعون وعملہ، فرعون اور اس کے برے عمل سے۔ وَنَجِّنِي مِنَ القوم الظالمین، اور ہم نے ان کو نجات دی، یعنی انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے نجات دے فرعون اور اس کے برے عمل سے، اور اسی طرح سے ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ اسی طرح سے ایک اور مثال بیان کی، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور مثال بیان کی اللہ سبحانہ و تعالی نے مریم بنت عمران کی، یعنی حضرت مریم جو کہ والدہ ہوئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، التی احسنت فرجہا، جس نے خوب حفاظت کی اپنی عفت و عصمت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے ان کے گریبان میں ایک خاص روح پھونک دی، یعنی حضرت جبرائیل کو بھیجا اور انہوں نے روح پھونک دی ان کے گریبان میں، اس طرح سے وہ حاملہ ہوئی، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ وصدقت بکلمات ربہا، اور انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی، وکتبہ، اور ان کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور وہ بڑی فرمانبرداروں میں سے تھی۔